अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ आज डिबेट एट 8 में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। पाकिस्तान इस वक्त एक परफेक्ट पॉलिटिकल स्टॉर्म का शिकार है। सिर्फ पॉलिटिकल स्टॉर्म नहीं है, बल्कि ये जो परफेक्ट स्टॉर्म है इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आइनी कानूनी बहरान है, मुआशी बहरान है और सियासी बहरान है। सियासी बहरान को हल अगर करना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों ने 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके रहनुमा जेल में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहाड़ों पर मौजूद हैं। वो पहाड़ों से उतरने के लिए तैयार नहीं, सैर करते हुए नजर आते हैं। कभी मरी और गलियात की मुख्तलिफ जगहों पर आजकल सेल्फी उतरवाते हुए नजर आते हैं। और तीसरी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां पर लीडरशिप डिटरमिन ही नहीं हो पाई कि आसिफ अली जरदारी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी। बेटा बयान देता है, बाप उस बयान को रद्द कर देता है। वालिद की पॉलिसी को बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं ना कहीं डिफाई करते हुए नजर आते हैं। ये है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल। बलूचिस्तान में जो वाकयात हो चुके हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बड़े ही अलार्मिंग हैं। पाकिस्तान का अगर कोई देरीना दोस्त है, करीब तरीन दोस्त मुल्क, वो है चीन। चीन के इंतहाई अहम वजीर चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बिठाकर मशवरा दिया कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं तो 2 मामलात हैं, उनको दुरुस्त कर लें, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बना लें और सियासी इस्तेहकाम लाएं। दोनों मामलात पर हम शायद बढ़ते हुए नजर नहीं आते और हैरान कुन तौर पर ये दोनों महकमे जो हैं वो नजर ये आता है कि मोहसिन नकवी साहब की ज़ेरे निगरानी चल रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम का मामला हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वो वजीर हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो या जमात इस्लामी के धरने के शुरका को सेटिस्फाई करने के लिए कोई मुआहदा करना हो, तमाम के तमाम मामलात में आपको मोहसिन नकवी साहब का चेहरा नजर आता है। और हैरान कुन तौर पर जाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी उनके हाथ में हैं। और अब जो पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त हुई है क्रिकेट की, आज सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जिस वक्त बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बलूचिस्तान के मामलात पर बात करेंगे, लेकिन वो पीसीबी में नजर आए। पीसीबी में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद वो क्रिकेट पर बात करें, लेकिन वहां पर उन्होंने बात पहले की पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और फिर उन्होंने क्रिकेट के हवाले से तबसरा करते हुए क्या कहा, सुनिए। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं ये सब ठीक कर जाऊंगा। ये ठीक करके जाने की रिवायत और रिवायती बयान हमने पहले भी बहुत मरतबा सुने हैं। मोहसिन नकवी साहब आज जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, साथ ही बलूचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के वाकयात, लोगों को गाड़ियों से उतार कर आइडेंटिफाई करके शनाख्ती कार्ड देखकर निशाना बनाना, ये तमाम वाकयात पेश आ रहे हैं। कौमी असम्बली का सेशन जो है वो जारी है। बात हो रही है एक कानून साजी की या आइनी तरमीम की। अब आइनी तरमीम कैसे होगी, नंबर अगर मौजूद नहीं, इसके हवाले से भी मुख्तलिफ क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं। इमरान खान साहब के स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आ रहे हैं अडयाला जेल से। 8 सितंबर के जलसे का इंतज़ार हो रहा है और पाकिस्तान के कानूनी मंजरनामे पर। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं एक नाज शोरा आफाक बल्लेबाज हैं बरतानिया के केविन पेटरसन साहब, उन्होंने 2012 का वर्ल्ड कप भी T20 जितवाया था। आज उनका ट्वीट आया चंद घंटे पहले, वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान व्हेन आई प्लेड द PSL, द स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट लीग वाज ट्रेमेंडस, द प्लेयर्स हैड अ वेरी गुड वर्क एथिक एंड द यंगस्टर्स ऑन डिस्प्ले वर मैजिक, व्हाट्स हैपनिंग देयर। तो ये जो बात है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। केविन पीटरसन को तो सिर्फ इतनी ट्वीट करनी चाहिए थी कि व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान, बाकी सारी चीजें तो क्रिकेट इज पार्ट ऑफ दैट। क्रिकेट तो खैर अब छोटा मामला है, असल मामला तो बलूचिस्तान में हुआ है। 33 लोग जो हैं उनके शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबियों के, उनको जो है वो शहीद किया गया है और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो मेरा ख्याल है शेमफुल है। अभी जिस तरह से आपने दिखाया कि मोहसिन नकवी बैठ के वहाँ पे PCB के उधर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसको आज कौमी असम्बली के इजलास में होना चाहिए था। कौमी असम्बली का आज का इजलास बलूचिस्तान की सूरत हाल पे होना चाहिए था और अभी अपोजिशन ने वॉकआउट किया है आज इजलास से कि आप बलूचिस्तान की सूरत हाल पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे, आप नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है। इंसानी जानों की कोई परवाही नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान में फुल फ्लेज वापस आ चुका है।
ایکسٹریمزم پاکستان میں فل فلیج واپس آ چکا ہے. ہمارے جو خیبر پختونخوا کا ایریا ہے, ہمارا جو بلوچستان ہے, وہاں پہ لٹرلی جو ہے انسرجنسی میں ہم چلے گئے ہیں. اور پنجاب اور سندھ جو ہے اس میں ایکسٹریمزم سمرنگ ہو ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان کے سر کے اوپر قیمت لگا کے جو ہے وہ ڈی چوک میں آ کے چلے گئے. اور میں نے تو چیف جسٹس پاکستان کو یہ صرف درخواست بھی کی تھی کہ آپ صرف یہ پتہ کریں کہ ڈی چوک کے دروازے کیسے کھلے ان کے اوپر. یہ سارے لوگ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے, ادھر ادھر سے آئے, چلیں جی آ گئے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے جو اسلام آباد میں نہیں لوگ رہتے ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ جو ریڈ زون ہے اس میں بہت بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں اور وہ دروازوں کو ٹاپا نہیں جا سکتا. لیکن ان مظاہرین کے لیے وہ دروازے کھول دیے گئے. تو چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے ایک جوڈیشل انکوائری کرائیں, کیسے لوگ وہاں پہ پہنچے, کیسے ہیڈ منی جو ہے ان کا ہوا. اور یہ بلوچستان میں جو سچویشن ہے اس سے بہت زیادہ نفرتیں بڑھیں گی. اس سے دیکھیں نا ایتھنک ایکسٹریمزم اور ریلیجس ایکسٹریمزم, یہ دونوں ہی پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. بلوچستان کا معاملہ ظاہر ہے کہ کوئی آج کا یہ اس حکومت کا معاملہ تو نہیں ہے نا, یہ تو پرسسٹنٹ ہے. تو ابھی اس وقت آپ کے خیال میں کیا فوکس بالکل ہی بلوچستان سے آؤٹ ہو گیا ہے, یا جس طرح باقی حکومتیں بھی کرتی آئی ہیں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ ایفرٹ کرتی آئی ہیں, آپ کی حکومت نے کی, پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان دیا تھا, مسلم لیگ نون بھی اپنے طور پر ایفرٹ کرتی رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ول ایگزسٹ نہیں کرتی یا وے ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک تو فرنٹس بہت زیادہ اوپن کر لیے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. پہلے دیکھیں ہم نے افغانستان سے اپنا فرنٹ اوپن کر لیا, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام سے اور پی ٹی آئی سے تو ایک لڑائی چل ہی رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اب جوڈیشری سے بھی سوچا کہ یہ کافی نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, تو جوڈیشری کا فرنٹ بھی اوپن کر لیں. اور پھر ایک انٹرنل بھی جو ہے وہ فرنٹ اوپن ہے. اب اتنے فرنٹ اوپن کرنے کے بعد جو ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کیسے جو ہے ہم نے تو جوڈیشری سے اوپن نہیں کیا, یہ کالی بھیڑے ہیں, یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں, ان کو فیصلے دے رہے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں ہم یہ کالی بھیڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو آپ جوڈیشری نے اوپن کیا, وہ کہتے ہیں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم. نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ اتنا عرصہ آپ کور کرتے رہے جوڈیشری, آپ سارے ججز کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک بھی جج جو ہے اس کا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت خوش فہمی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے. انہوں نے سب ججز کو, جو 6 ججز جن سے شروع ہوا معاملہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے زبردستی ان کو اپنے خلاف کیا. اب بھی جو ریئیکشن ہے جوڈیشل اس کے اوپر جو چل رہی ہے جوڈیشری اور منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے اوپر جتنا ایمفیسس ہے, مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کو جو بھی لوگ جانتے ہیں وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ بڑے ماڈریٹ آدمی ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ کوئی سسٹم, وہ کوئی انقلابی نہیں ہے کہ کوئی سسٹم کو الٹا دیں یا یہ کریں. کہتے ہیں کہ اندر سرگوشیاں چل رہی ہیں, چیمگوئیاں چل رہی ہیں کہ آلینڈ دیو منصور علی شاہ نو. 8 فروری کی پٹیشن لگی ہوئی ہے تو نبڑلا مانگو. خواجہ آصف تو جوڈیشری کو نہیں جانتے, لیکن اصل تو بات ہے کہ جو منصور امان اور اعظم نذیر تارڑ ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا تعلق بھی ہے, سمجھتے بھی ہیں. اعظم نذیر تارڑ سے زیادہ جو لائرز پالیٹکس ہے اس کا تو کسی کو نہیں پتا نا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا ایڈوائز نہیں کر رہے, کیا وہ اس وقت لوپ میں نہیں ہیں. سو یہ تو آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھنے کی بات ہے کہ اتنی اگریسو اسٹریٹجی جو گورنمنٹ نے رکھی ہے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پرسوں جو 2-3 میٹنگز جو ہوئیں اور اس سے پہلے جو ہوئیں, اس میں اب سپریم کورٹ کے 17 میں سے 15 ججز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی وائلیشن کی اجازت ہم نہیں دیں گے اور سینیورٹی پرنسپل ہی پریویل کرے گا. نہیں, لیکن اب یہاں پر تو باتیں یہ چل رہی ہیں. عمران خان کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی سینیورٹی میں رد بدل یا پھر جوڈیشل پیکج کے ذریعے توسیع, یہ ممکن ہے؟ اگر آپ نمبرز پہ جائیں, پیور نمبر پہ جائیں, پھر تو ممکن نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو آئین میں لکھا ہوا تھا کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونا ہے, الیکشن نہیں کرایا گیا. ہمارے ہاں سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ آپ سیٹیں جو ہیں وہ ایلوکیٹ کریں, ابھی تک وہ سیٹیں ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہیں. تو پاکستان کے اندر چونکہ آئین کو اہمیت اور حیثیت نہیں ملی, اس کی وجہ سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ نمبر پورے ہونے کے نہ ہونے کے باوجود ایک پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ کروائی جائے.
اب یہ کیسے کروائیں گے, کیونکہ ابھی سب سے بڑی جو میرے 212 نمبر بنتا ہے حکومت کا, حکومتی جماعتوں کا. 8 لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان کے قومی اسمبلی میں, 4 رہ جاتے ہیں. 224 کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. یہ جو بات چل رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی آزاد ڈکلیئر ہو گئے ہیں, 41 ہیں جو ابھی آزاد, جن کا سٹیٹس سپریم کورٹ کا فیصلہ اگرچہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ان میں سے کوئی 2-4 لوگ اٹھیں گے, کوئی پریس کانفرنس ہوگی, وہ کہیں گے کہ جناب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو ہم اپنی رائے جدا کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ اس طرح نمبر یہاں پر پورا ہو جائے؟ اس کے بعد سینٹ کی بات کرتے ہیں. زبردستی کسی کو ٹارچر کریں, پکڑیں فیملی کو, ظاہر ہے جو یہاں پہ ہوا ہے تو اس میں کیوں ممکن نہیں ہے؟ لوگ پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے, تو جو پاکستان میں انفارچونیٹلی, لیکن اصل جو مشکل ہے راستے میں وہ سینٹ ہے. سینٹ میں ابھی تو ایک تو 6-7 نمبر کم ہے, اور پھر کے پی کا الیکشن نہیں ہوا ہوا. سو کیا ہم انکمپلیٹ سینٹ سے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرا سکتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے جس کو سپریم کورٹ نے ڈیٹرمن. 64 کا نمبر چاہیے نا, 96 ٹوٹل پلس ہاؤس ہے, 85 اس وقت ایگزسٹنگ ممبرز ہیں. آپ پارلیمنٹ, آپ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر رہے ہیں جس سے ایک فنڈامنٹل سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جوڈیشری کا, اور خیبر پختونخوا اس میں شامل ہی نہیں ہے, ایک صوبہ اس میں شامل ہی نہیں ہے, تو پھر وہ آئین کا جو تقاضا ہے کہ ایک فیڈریشن ہے آپ, تو وہ وائلیٹ ہوگا نا. تو یہ ایک بنیادی سٹرکچر کی خلاف ورزی ہوگی اگر الیکشن کے بغیر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش کی گئی. سو آئی تھنک سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا یہ کہ کیا یہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن آپ کی سمجھ کیا بتاتی ہے, تھاٹ پروسیس کیا ہے اس کے پیچھے کہ آپ مستقبل کے 4 چیف جسٹس صاحبان یعنی کہ منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ, جسٹس شاہد وحید, ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے, ہم ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. کچھ نہ کچھ تو حکومت کو وٹ آر دا فیئرز آپ کے خیال میں کہ وہ ٹیک آن کر رہے ہیں؟ 2031 تک جتنے بھی چیف جسٹس آنے نکال لیں, 1 سال 1 مہینے کا وقت غالباً جسٹس یحییٰ آفریدی کا بنتا ہے, لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی طرح شمار کیا جاتا ہے. تو یہ تو سارے کے سارے چیف جسٹس امین الدین صاحب پہ بات ہے نا کہ وہ ان کو لا رہے ہیں. دوسرا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دی جائے, اور اگر فائز عیسیٰ صاحب کو ہم اوپر اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ پہ لے جائیں اور 6-7 ججز کے اوپر بنا دی جائے, اور اس سپریم کورٹ جو ہے یہ صرف رہ جائے گی عمومی کیسز کے لیے, اپیل کورٹ ہو جائے گی, اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ اس کورٹ میں جائیں, اور وہاں پہ فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی پسند کے ججز جو ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ بنا دیں. لیکن ان سارے معاملات سے جوڈیشری کا ایک بیسک سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. لیکن میرے خیال میں حکومت نے منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں کیا, اور فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان شبہات کو تقویت دیتی ہیں کہ کچھ پکڑا ہے. اور میرے خیال میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفیسس اس وقت. اچھا, اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ماضی میں بھی جب کبھی کی گئی, کرنے کی پلاننگ کی گئی, سوچا گیا, تو ہم نے دیکھا کہ بارز, وکلا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تحریک لگتا ہے کہ شروع ہونے والی ہے یا آغاز ہو جاتا ہے, کوئی کنونشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں, تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں. دیٹ از مسنگ. وائی نہیں, ابھی تو باہر میرے خیال میں بڑی اچھی مینیج کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے, اور اس میں ان کو جو لا منسٹر ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا اس کو مینیج کر کے دیا ہوا ہے. پاکستان میں ویسے بھی دیکھیں نا, میڈیا لیٹ گیا ہے پوری طرح, بار ایسوسیشنز لیٹ گئی ہیں, سول سوسائٹی لیٹ گئی ہے. ایک ہی ادارہ ہے جس نے ریزسٹنس شو کی ہے, وہ جوڈیشری ہے. وہ چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہوں چاہے میجسٹریٹس ہوں, بارنگ فیو جو 5-4-5-6-7 ہوں گے لوگ جنہوں نے مطلب ایک انسپیکٹرز کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے, لوگوں کے اوپر جعلی کیسز جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے ریلیف نہیں دیے. لیکن ان کے علاوہ آئی وڈ سے کہ اوور آل جوڈیشری نے اس اپنی آزادی کے لیے رزسٹ کیا ہے, آئین کے لیے رزسٹ کیا ہے. سو دس از دا اونلی انسٹیٹیوشن جو کھڑا ہے, اور اب یہ پوری حکومت جو ہے یہ انسٹیٹیوشن کو گرانے کے پیچھے پڑ گئی ہے. اور اس کو ظاہر ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ جوڈیشری کا ساتھ دیں اور یہ آئین بچے. نہیں تو اب حکومت کسی بھی طریقے سے تیار نظر نہیں آتی کہ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرے. اور آپ نے تقریر سنی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کی جو انہوں نے اسلام آباد میں کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہی ہے اس وقت تو آئین کی مرضی اور منشا یہی کہتی ہے کہ دیر از نو ادر وے, آپ کو عمل درآمد کرنا ہے ورنہ آپ کوئی اور سسٹم بنا لیں. تو یہ کوئی اور سسٹم بنائیں گے یا عمل درآمد کریں گے؟ اور سسٹم تو یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ بنائے
اور اس طرف وہ جانے کی کوشش وہ کریں. نمبر کے بغیر کیسے بنے گی؟ اگین اس میں بھی کوشچن آئے. ہاں نمبر ہی کا تو ایشو ہے, اور پھر کے پی کے بغیر بننی چاہیے کیا, یہ بھی تو ایک ایشو ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کی, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگلے 2 ہفتے بڑے کروشل ہیں, اور دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اگر تو یہ انہوں نے کر لیا تو پھر اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے. اور دوسری طرف انفارچونیٹلی پالیٹکس میں جو ایک فلا ہے, جو ہم آگے بات کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا الائنس نہیں ہے, جو ایک پولیٹیکل ریزسٹنس ابھی تک اس طرح کی جو ہے وہ بن نہیں پا رہی. تو یہ ایک باقی پاکستان تو پورا اس وقت تو وائی ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ ایسا کچھ سوچے گی بھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے, جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے فل کورٹ میں میجورٹی میں نہیں تھے, جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے مقدمات فکس نہیں کر پا رہے, وہ ان 3 ممبرس کی کمیٹی میں بھی اقلیت میں چلے گئے ہیں. تو وائی وڈ دا گورنمنٹ وانٹ کہ ان کو جو ہے وہ 3 نہیں, جو نیا سیٹ اپ ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا, وہ تو نیا سیٹ اپ ہے نا. یہ تو وہ ایک علیحدہ چیزیں بنائیں گے. شاید سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ کو اپیل کورٹ بنا دیں گے. آئیڈیا جو ہے جو عرفان قادر صاحب نے دیا تھا ایک ٹی وی انٹرویو میں, وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ رہے, ہم اس کے اوپر ایک اور لیئر بنا دیں گے جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہیں گے. حالانکہ لانگ ٹرم میں تو بالکل یہ امکانہ بات ہے کہ پارلیمنٹ کے سارے اختیار تو پھر 6-7 لوگوں کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اپنی مرضی کریں گے. لیکن شارٹ ٹرم میں انہوں نے یہ جو جوڈیشری ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ تجویز جو ہے اس کے اوپر بھی غور کریں. صحیح. چوہدری صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے بات کریں گے. یہ جو ٹنکرنگ ہے, یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے, یہ ماضی میں بھی کی جاتی رہی, اب جو ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی اوور آل اکنامک پرفارمنس کے اوپر سب سے زیادہ بدترین دکھائی دیتا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا